बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन। आलमी सानहों में ये खसूसियात होती हैं कि वो सच सामने ला कर रहती हैं। इनमें से एक सानहा चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का सानहा था। बाद इंसानी गफलत, लापरवाही और सुस्ती के नतायज बड़े गंभीर और महलक होते हैं जो नस्लों तक जारी रहते हैं, और ये हादसा भी उन्हीं में से एक था। शायद अप्रैल 1986 से पहले लोगों ने यूक्रेन या चेरनोबिल के बारे में नहीं सुना था, लेकिन यूक्रेन मुल्क जो उस वक़्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था, उसके शहर चेरनोबिल के इस सानहे ने उसे आलमी शोहरत दिला दी। ये 26 अप्रैल 1986 का वो बदबख्त दिन था जिससे एक ऐसे सानहे ने जन्म लिया कि जिसके बाद ना सिर्फ यूक्रेन और सोवियत यूनियन बल्कि दुनिया के हालात को एक नई सिमत मिली। इस सानहे ने लोगों को सोचने और गौर फिक्र करने पर मजबूर किया कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है, क्या हम एक सही रास्ते पर गामजन भी हैं या नहीं। आज भी चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के उस मुतासर शुदा हिस्से पर जाने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता अगर आप सरकारी इजाज़त से चले भी जाएं तो वहां आपको उतनी ही ख़तरनाक शौं का सामना करना पड़ेगा जितना कि एक मुसाफिर 1 घंटे की जहाज़ की फ़्लाइट के दौरान करता है। साइंसदानों के मुताबिक उस वक़्त चेरनोबिल के एक रिएक्टर से खारिज होने वाली शुआएं इतनी ख़तरनाक थी कि जैसे वहाँ 500 एटम बम फेंकने से पैदा हो सकती थी, और ये महज वहाँ मौजूद एक रिएक्टर यानी 5% गैस खारिज होने से हुई थी। अगर वहाँ मौजूद सभी रिएक्टर्स इसी तरह गैस का इखराज करते तो आप सोच भी नहीं सकते कि इसके नतीजे में क्या तबाही होती। शायद आज हम यहाँ ज़िंदा मौजूद भी ना होते। आज हम 35 साल बाद भी इस सानहे की असरात का सामना कर रहे हैं, और यकीनन हमारे बच्चे फिर उनके बच्चे भी इसका सामना करते रहेंगे। इसकी वजह यह है कि वहाँ से खारिज होने वाला इंतहाई ख़तरनाक एलिमेंट प्लूटोनियम 29, जिसकी हाफ लाइफ 24,000 साल से भी ज़्यादा है। तारीख़ी हक़ाइक़ को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इसके बगैर हम आने वाले वक्तों में इन जैसे वाक़यात से ज़िंदगी को महफूज नहीं बना सकते। ये सानहा क्यों हुआ, ये वो सवाल है जिसका जवाब तारीख़ दान देने से हिचकिचाहट का शिकार होते हैं। इस सानहे की जड़ें पुराने सोवियत यूनियन के ख़राब सियासी निज़ाम से जुड़ी हुई हैं। उस वक़्त के सोवियत यूनियन ने इस वाक़े को छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, और उसकी वजह यह है कि वो खुद जानते थे कि कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेदार वो खुद थे। गर्चे अब हम वो सोवियत का दौर बहुत पीछे छोड़ आए हैं, मगर हमारी दुनिया में इंसानी लापरवाही के सबब ऐसे सानहात के अंदेशे अब भी मौजूद हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे सानहों से सबक हासिल करें। सानहा चेरनोबिल की वजूहात मालूम करने के लिए हम पस मंज़र पर नज़र दौड़ाते हैं। इससे बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। ये 25 फरवरी 1986 का दिन था। मॉस्को में मुल्क भर से कम्युनिस्ट पार्टी के 5000 मेंबरान मुल्क की तकदीर बदलने के लिए जमा थे। वो सब सोवियत को तेज़ी से तरक्की करना देखना चाहते थे, और वो समझते थे कि इसके लिए टेक्नोलॉजी और साइंस में तरक्की के बगैर सब मुमकिन नहीं। इस इजलास में विक्टर ब्र्यूखनोफ भी शामिल था, जिसकी तैनाती चेरनोबिल पावर प्लांट पर 1970 में हुई थी, और उसने तकरीबन कचरे और कबाड़ से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार कर दिया था। 15 साल की सख्त मेहनत के बाद अब वो बिल्कुल थक चुका था, लेकिन उस इजलास में उस पर दबाव डाला जा रहा था कि वो अपना काम करना जारी रखें। ये मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है, और बड़े इसरार के बाद उसे प्लांट पर जारी रखने का कहा गया, और उसकी रफ्तार को भी तेज़ किए जाने की तजवीज़ पेश की गई। सोवियत लीडर्स बस जल्दी से इस प्लांट से तवानाई हासिल करना चाहते थे। अब यहाँ ये बात काबिल गौर है कि उन्हें इतनी अजलत क्या थी, और उन्हें इतनी जल्दी क्या थी कि वो सब कुछ जल्दी जल्दी में कर रहे थे। बज़ाहिर तो इसका मकसद मुल्क की खुशहाली और तरक्की के हसूल के लिए बताया जाता है, लेकिन गोर्बाचोव इस बात का इजहार इजलास में वाज़ेह अंदाज में कर चुके थे कि उन्हें न्यूक्लियर हथियारों की तादाद में इजाफा चाहिए।
یہ ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مقابلہ بازی اور ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ ان کا اولین مقصد تھا۔ کام یا تو جلدی کیے جا سکتے ہیں یا پھر اچھے سے کیے جا سکتے ہیں، دونوں طرح کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ نئے وزیر توانائی پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ چرنوبل پلانٹ پر نئے ری ایکٹرز تعمیر کرنے اور اس کی پیداوار بڑھانے کو تیز کیا جائے۔ جو کام 7 سالوں میں مکمل کرنا تھا اسے 5 سالوں میں پورا کیا جائے۔ یہ نہ صرف پاور پلانٹ کے مینیجران بلکہ عام ورکروں کے لیے بھی ایک مصیبت بن گئی تھی۔ اس صورتحال پر ایک لوکل صحافی نے ایک رپورٹ پیش کی کہ اس عجلت کی وجہ سے پلانٹ میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور انہیں اگنور کیا جا رہا ہے۔ اس کی رپورٹ میں سامنے آتا ہے کہ پلانٹ میں استعمال ہونے والے آلات میں سے 70% آلات میں نقائص موجود ہیں اور وہ اس قابل نہیں کہ انہیں ایک نئے پلانٹ کے طور پر تعمیر کیا جا سکے۔ کئی آلات کے پورے پرزے ہی موجود نہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ کام اتنی جلدی میں کر رہے ہیں جو اصل میں محفوظ نہیں ہے۔ صحافی کی اس رپورٹ کو یکسر مسترد کر دیا گیا اور اسے پارٹی کی ممبرشپ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور اس کے اٹھائے گئے تمام سوالات کو اگنور کیا گیا۔ صحافی اس پر خاموش نہ ہوا اور اپنی رپورٹوں پر اس پروگرام اور جلدی پر تنقید کرتے رہے، لیکن اسے کوئی سنجیدہ نہیں لیتا رہا۔ حتیٰ کہ 26 اپریل 1986 کا وہ دن آ گیا اور اب سب بیکار ہو چکا تھا۔ مشینیں بھی غلطیاں کر سکتی ہیں کیونکہ ان کو بنانے والا تو انسان ہی ہے۔ دراصل 24 اپریل رات 10 بجے پلانٹ کے ری ایکٹر 4 کو بند کیا جانا تھا اور اگلی صبح دن 1 بجے اسے دوبارہ چالو کرنا تھا۔ اس دوران پلانٹ میں موجود نقائص کو دیکھنا تھا، ان کو درست کرنا تھا اور کئی ایک ٹیسٹ بھی کرنے مقصود تھے۔ گار کازیکوف ایک تجربہ کار شفٹ انجینئر تھا، لیکن پلانٹ ہیڈ کوارٹر سے ایک مسؤول کال اور چیف انجینئر کے دیر سے آنے کی وجہ سے ٹیسٹ کو مقررہ وقت سے دیر شروع کیا گیا اور ورکروں کی شفٹیں بدل چکی تھی۔ ری ایکٹر میں کنٹرول راڈز بھی پہلے سے ڈالے جا چکے تھے تاکہ ری ایکشن کو جلد از جلد کم کر کے ری ایکٹر کو بند کیا جا سکے، لیکن یہ بر وقت کام تھا جس میں ذرا سی دیر ایک بڑے سانحے کا روپ دھار سکتی تھی۔ ایگار نے بعد میں خود کو ملامت کی کہ اس نے وقت پر ری ایکٹر بند کیوں نہ کیا۔ شاید وہ اور اس کے ساتھی اس کے نتائج سے بالکل آگاہ نہیں تھے۔ چیف انجینئر کے آتے ہی مقررہ ٹیسٹ کو شروع کیا گیا اور اسے محض 200 میگا واٹ پاور سے ہی سٹارٹ کیا گیا، حالانکہ اس کے لیے درکار پاور 760 میگا واٹ ضروری تھی۔ اب چیف انجینئر نے اتنی خطرناک حد تک کم پاور سے ٹیسٹ سٹارٹ کیوں کیا، یہ آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ جب ٹیسٹ شروع ہوا تو ایمرجنسی اشاروں اور ساتھی انجینئرز کی تجاویز کو یکسر مسترد کر دیا گیا۔ تقریباً تمام کنٹرول راڈ نکال لیے گئے تھے اور ری ایکٹر کے اندر ناقابل فہم حد تک ہیٹ پیدا ہو چکی تھی اور پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا جس سے درجہ حرارت کو کم کیا جا سکے اتنے کم وقت میں ممکن نہیں تھا۔ یہ دراصل 36 سیکنڈز کا ٹیسٹ پروسیس تھا۔ اس دوران اتنا پانی فراہم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اسے ٹھنڈا کیا جا سکے۔ اسے جلدی میں بند کرنے کے لیے اور ری ایکشن کو آہستہ اور سٹیبل کرنے کے لیے راڈز جو آہستہ آہستہ کر کے نکالے گئے تھے پھر سے ایک دم ڈالے گئے، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا اور ری ایکشن بڑھتا ہی چلا گیا۔ پاور خود بہت تیزی سے بڑھنے لگی۔ جو پاور 200 میگا واٹ تھی اب وہ بڑھ کر 24,000 میگا واٹ تک پہنچ چکی تھی، اور یہ کتنی بڑی کوئی درست ماپنے والا آلہ نہیں بچا تھا۔ سب حیران تھے کہ پاور کم ہونے کی بجائے بڑھ کیوں رہی ہے، اور کچھ ہی دیر میں ورکروں نے یونٹ 4 میں جہاں وہ موجود تھے ایک زلزلہ سا محسوس کیا۔ ری ایکٹر 4 کی 200 ٹن وزنی چھت پھٹ کر پرزہ پرزہ ہو چکی تھی اور تابکار شعاعیں ماحول میں خارج ہو رہی تھیں۔ یہ زلزلہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھا جو یونٹ 4 میں موجود ورکر محسوس کر رہے تھے۔ اس جگہ سے نکلنے والی تابکار شعاعیں ماحول میں پھیل رہی تھی
اور لوگ اس سے بے خبر اپنے اپنے گھروں اور کاموں میں مصروف تھے۔ سچ کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ عرصے کے لیے چھپا نہیں رہ سکتا۔ جب ماسکو اور کیف کے لیڈرز کو اس حادثے کا علم ہوا تو ان کی پہلی ترجیح تھی کہ اسے دبا دیا جائے اور کسی کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، لیکن لوگوں میں تشویش پیدا ہو چکی تھی اور وہ خود اس علاقے سے باہر نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ چند ہی دنوں میں جب لیڈرز کو اس کے اثرات کا علم ہوا تو انہوں نے مجبوراً آبادی کے اس علاقے سے باہر عوام کو نکلنے پر زور دیا۔ لوگوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ لوگ اس علاقے سے باہر جا تو رہے تھے، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ وہ کیسی خطرناک شوؤں کے بیچ اتنے دن رہ رہے تھے اور اپنے ساتھ بیماریاں لے کر جا رہے تھے جو زندگی بھر ان کے ساتھ رہیں گی۔ مقامی لوگ اگرچہ یہ علاقہ چھوڑ چکے تھے، لیکن سوویت حکومت اب بھی اس حادثے کو عوام کے سامنے رکھنے سے گریزاں تھی۔ واقعے کے 3 دن بعد سوویت میڈیا میں ایک معمولی سی خبر چلی کہ چرنوبل ری ایکٹر میں دھماکہ ہوا ہے۔ یہ دھماکہ معمولی قسم کا ہے اور اس وجہ سے لوگوں کو فی الحال علاقہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ فی الحال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ اس خبر کا نشر ہونا تھا کہ دنیا بھر میں ایک زلزلہ اور ہلچل مچ گئی اور عالمی میڈیا پر اس پر بحث کا نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دنیا بھر کے لیڈرز سوویت یونین سے مطالبہ کر رہے تھے کہ انہیں بتایا جائے دراصل ہوا کیا تھا۔ تابکار شعاعیں دور دور کے علاقوں تک پھیل چکی تھی، حتیٰ کہ یورپ میں موجود پائی گئی تھی۔ یہ شعاعیں سویڈن تک پھیل چکی تھی اور یہ ممالک سوویت یونین سے جواب طلبی کر رہے تھے۔ انہیں آگاہ کیا جائے کہ ایسا کیا ہوا تھا جس کے اثرات ان تک پہنچ رہے تھے۔ اس وقت کے امریکی صدر ریگن نے سوویت یونین کو آفر دی کہ انہیں تفصیل بتائی جائے۔ وہ سوویت یونین کی ہر طرح سے مدد کرنے اور اس معاملے کو سنبھالنے میں مدد کر سکتے تھے۔ اگر یہ سوویت یونین کی انا کا مسئلہ تھا، انہوں نے انکار کر دیا اور اس بات کو دبانا چاہا۔ مغرب کے اس قدر سخت ری ایکشن پر میخائیل گورباچوف نے ان پر تنقید شروع کر دی اور انہیں اپنے ممالک تک محدود رہ کر اپنے مسائل حل کرنے کا مشورہ دیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اپنے مسائل کا خود حل ڈھونڈ لیں گے۔ اب راز کھل چکا تھا اور ایک عالمی رسوائی سوویت یونین کے انتظار میں تھی۔ 26 اپریل کو جو کچھ ہوا تھا وہ تو اب ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کے نتائج بڑے اثرات پیدا کر رہے تھے۔ آگ بجھ چکی تھی، لیکن آلودگی کے ملبے وہاں موجود تھے جو ہٹائے جانے تھے۔ اس جائے وقوع کے ارد گرد 30 کلومیٹر کا علاقہ ایکسکلوژن زون یعنی ممنوعہ علاقہ قرار دیا جا چکا تھا اور مزید لوگوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ 40,000 مزید لوگ وہاں سے نکالے گئے اور یہ علاقہ بالکل خالی کرا دیا گیا تھا۔ اب آلودگی ہٹانے کا معاملہ درپیش تھا تاکہ اس تابکار شعاعوں کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ اس کام کے لیے ایک بڑی فورس کی ضرورت تھی۔ ملک بھر سے لوگوں کو بلایا جا رہا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں لیکویڈیٹرز کے نام سے جانے گئے۔ ان لوگوں نے اس سانحے کے اثرات کو محدود کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ سے زائد تھی۔ ان میں سے کئی تو کچھ روز بعد مر گئے، لیکن اکثر ایسی بیماریوں کا شکار ہوئے جو زندگی بھر ان کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں میں بیماریاں اور شرح مواد کا تناسب باقی عوام کی آبادی سے زیادہ نوٹ کیا گیا تھا۔ یہ لوگ بعد میں سوویت کے ہیروز کے طور پر جانے گئے۔ اس حادثے نے سوویت یونین کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ یہ سانحہ آزاد یوکرین کی طرف پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یہ علاقہ اب ماضی کی ایک تلخ یادگار بن چکا ہے۔ یہاں کمیونزم اور سوویت کی غلامی کے آثار ابھی بھی باقی ہیں۔ اس علاقے کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں رہتا کہ سوویت کا سورج کیوں غروب ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو اس سانحے کی وجہ سے محض ایک ٹیسٹ کا صحیح سے نہ ہونا تھا۔
لیکن اس کی گہرائی میں اگر جا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل ذمہ دار سوویت کا وہ پرانا اور بسیدہ سنتی نظام تھا جو اس سانحے کی وجہ بنا۔ یہ سانحہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو امریکہ نے ایٹم بم گرائے تھے، یہ سانحہ اس سے 400 گنا زیادہ خطرناک تھا۔ اگر اس پر وقت پر قابو نہ پایا جاتا تو آج پوری دنیا ختم ہو جاتی اور انسانیت کا نام بھی اس دنیا اور زمین پر موجود نہ رہتا۔